हॉल से वापस आते ही गजान करीबी मस्जिद चला गया था शुक्राने के नफल अदा करने। इसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दिल रोज़ इसकी हो गई है। वो तो दिल की खातिर पीछे हट गया था और अपने लिए सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ चुन ली थी, मगर ये अचानक कैसे पासा पलटा कि बिना कुछ किए, बिना किसी मुश्किल के दिल रोज़ इसकी हो गई। अपने रब का शुक्र अदा करते इसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो चाह कर भी अपने अल्लाह के इस करम का शुक्र अदा नहीं कर सकता था, क्योंकि जितना बड़ा इस ज़ात ने इस पर एहसान किया था, गजान जितना मर्ज़ी शुक्र करता कम था। वो जब घर आया तो सब सो चुके थे सिवाय मुसर्रत बेगम के, जो लॉन्च में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर से कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? 1 बज रहा है और तुम अब आ रहे हो। कोई ख्याल फ़िक्र है तुम्हें या नहीं कि अब तुम एक शादीशुदा मर्द हो और तुम्हारी बीवी जो कुछ घंटे पहले तुम्हारे निकाह में आई है, कमरे में बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। कोई फ़िक्र है तुम्हें? मुसर्रत बेगम फ़ौरन इसके पास पहुंचती इसे डांटते हुए बोली। मस्जिद में था, माँ शुक्राने के नफल अदा करने गया था। गजान इनकी डांट पर सर खुजाता बोला तो मुसर्रत बेगम इसके जवाब पर चुप हो गई थी। अच्छा चलो अब जाओ कमरे में, और हाँ, अगर दिल रोज़ वक्त मांगे इस रिश्ते के लिए तो इसे वक्त देना, क्योंकि हालात की संगीनी का तुम्हें भी इल्म है। मुसर्रत बेगम इसे समझाते हुए बोली तो इनकी बात पर गजान के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट ने अपनी झलक दिखाई थी। पहले ये तो दुआ करे माँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। रिश्ते के लिए वक्त मांगना ना मांगना तो दूर की बातें हैं, गजान ने तकलीफ दे लहजे में कहा। तुम? मुसर्रत बेगम ने आगे होते इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा था। क्यों नहीं माफ़ करेगी वो तुम्हें? अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, देखना वो तुम्हें माफ़ कर देगी। मुसर्रत बेगम इसे उम्मीद दिलाती बोली तो गजान इनकी उम्मीद दिलाने पर हंस पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि दिल इतनी आसानी से इसे माफ़ करने वाली नहीं, फिर चाहे वो इसके निकाह में ही क्यों ना आ गई हो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ कमरे में, आप भी जाकर आराम करें, थक गई होंगी आप। वो मुसर्रत बेगम के माथे का बोसा लेते बोला तो वो भी मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर थपकी देती वहाँ से चली गईं, जबकि मुसर्रत बेगम के जाते ही गजान भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। गजान कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र बेड पर सो रही दिलरोज़ पर पड़ी, जबकि इसे देखते ही गजान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ने अपना बसेरा किया था। इसे खुशी हुई थी ये देख कर के दिलरोज़ नफ़रत का दावा करने इससे नाराज़ होने के बावजूद बेड पर ही सो रही थी। काफ़ी देर वो दिलरोज़ के पास खड़े होकर इसको देखता रहा, मगर इसका दिल भर ही नहीं रहा था दिलरोज़ को देखते हुए, और ना ही इसकी आंखें दिल के चेहरे से हट रही थी, क्योंकि इतने अरसे बाद वो इसे करीब से बिना किसी रुकावट के देख रहा था। तकरीबन कोई 15 मिनट बाद वो अपनी नज़रों पर काबू करते चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। हस्बे आदत सुबह जल्दी उठकर गजान नमाज पढ़ने के बाद जॉगिंग से होकर वापस आया तो दिलरोज़ अभी तक सो रही थी। गजान को इसे उठाने का मूड भी नहीं था, क्योंकि वो खुद फिर से सोने का इरादा रखता था। तकरीबन कोई 9 बजे दिलरोज़ की आंख खुली तो पहले तो वो बेदिमागी से गजान के कमरे की छत को देखने लगी। थोड़ी देर तक जब वो नॉर्मल हुई तो सब याद आने पर इसने गर्दन मोड़कर देखा तो गजान इसी की जानिब करवट लिए गहरी नींद में गुम था। इसे अरसा बाद रात को अच्छी नींद आई थी। वो नहीं जानती थी कि कैसे, मगर वो खुद हैरान थी। गजान को देखते न जाने क्यों दिलरोज़ की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, जबकि इसने हाथ की पुश्त से बेदर्दी से अपने आंसुओं को साफ़ किया और फिर बेड से उठकर वाशरूम में जाकर बंद हो गई। दिलरोज़ के तैयार होने तक गजान भी उठ गया था, जबकि आंखें खुलते ही दिलरोज़ पर नज़र पड़ते गजान तो जैसे खिल उठा था। किस कदर खूबसूरत और दिलफरेब लम्हा होता है वो जब आप आंखें खोलें और आपका पसंदीदा शख्स आपकी आंखों के सामने हो। गजान उठकर बैठता, बेड की बैग से टेक लगाकर फुर्सत से इसे देखने लगा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों को ब्रश कर रही थी। शायद वो सुबह जाकर अपने कमरे से कपड़े ले आई थी, इसलिए इस वक्त वो सफ़ेद रंग का बिल्कुल सिंपल शलवार कमीज पहने हुए थी और चेहरा भी मेकअप से पाक था। वो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। गजान को इसकी तैयारी एक आंख ना भाई, लेकिन वो इसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था दिलरोज़ इसकी कोई बात नहीं मानेगी। अपने बाल ब्रश करने के बाद इन्हें पौने में कैद करते दिलरोज़ कमरे से बाहर जाने लगी, मगर गजान ने इसे आवाज़ देते रोका। रुको दिल, मेरा इंतज़ार करो, हम एक साथ बाहर जाएंगे, मैं बस तैयार होकर आता हूँ।
غزان اس سے کہتا بیڈ سے اترا تھا، مجھے آپ کا انتظار کرنے کا کوئی شوق نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے آپ کے ساتھ کمرے سے ایک ساتھ نکلنے کا۔ میں جانتی ہوں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ گھر والے کچھ الٹا سیدھا نہ سوچیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ روز بنا پیچھے پلٹے کمرے کے دروازے پر اپنی نظریں ٹکاتی غزان سے بولتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے غزان بس اس سے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ تبھی روز کو کمرے سے اکیلا آتے دیکھ وہ سب لوگ حیران ہوئے تھے، جبکہ اس کی تیاری انہیں اور زیادہ حیران کر گئی۔ وہ سب لوگ اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ اس کے اور غزان کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور اس نے غزان کو معاف نہیں کیا۔ جہاں یہ بات محسوس کرتے سب کو دکھ ہوا تھا، وہیں حاجہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ صبا اور دانیال ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھے کیونکہ دانیال جلدی آفس چلا گیا تھا اور صبا تو ابھی تک غزان اور دلروز کی شادی کے صدمے میں تھی۔ دلروز ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتی سب کو سلام کرتی اپنا ناشتہ شروع کر چکی تھی، جبکہ سب گھر والوں نے دلروز کو بالکل بھی یہ شو نہیں ہونے دیا کہ انہیں دلروز کا کمرے سے اکیلے باہر آنا اور نئی نویلی دلہن کی طرح تیار نہ ہونا پسند نہیں آیا۔ وہ پہلے ہی دلروز پر اپنی مرضی چلا چکے تھے، اس لیے اس بار اور اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اب یہ دلروز اور غزان کا آپسی معاملہ تھا اور غزان کا سر درد تھا کہ وہ کب دلروز کو مناتا ہے اور کب روز اسے معاف کرتی ہے۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ کمرے میں موجود صوفے پر سر گرائے بیٹھے شخص کے سامنے بڑے ٹیبل پر ان گنت دھات میں ختم شدہ سگریٹ پڑے تھے اور ہاتھوں کی انگلیوں میں ابھی بھی آدھا جلا ہوا سگریٹ موجود تھا۔ جب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے کمرے میں موجود سگریٹ کے دھوئیں کے سبب اس کا سانس بند ہوا تھا۔ کھانستے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر منہ اور ناک کے آگے رکھتے وہ صوفے پر موجود شخص کے پاس پہنچا تھا۔ بس کر دو حماد، اور کتنی سگریٹ پیو گے؟ کہاں تمہیں سگریٹ سے بے تحاشا نفرت تھی اور کہاں تم کل رات سے سگریٹ پیے ہی جا رہے ہو؟ بس کر دو، نہیں اچھی ہوتی یہ صحت کے لیے۔ میک حماد کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ کر پھینکتا اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تو حماد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ اس کی لال ہوئی آنکھیں دیکھ میک ایک پل کے لیے گھبرا گیا۔ اگر نہیں برداشت کر سکتے تھے تو کیوں اسے کسی اور کا ہونے کے لیے چھوڑ آئے، اور اب جب اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھے ہو تو کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ میک حماد کا بچپن کا دوست تھا۔ حماد کی سٹارٹنگ سٹڈی امریکہ کی تھی اور میک اس کا کلاس فیلو تھا۔ وہ اپنی ہر بات میک سے شیئر کرتا تھا، اس لیے اب بھی جب وہ امریکہ آیا تو اپنا فلیٹ ہونے کے باوجود میک کے پاس آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میک ہی اس مشکل وقت میں اسے سنبھال سکتا تھا۔ میک، میں جانتا ہوں میں نے غلط نہیں کیا بلکہ صحیح کیا اور اپنی مرضی سے آیا ہوں اسے چھوڑ کر، مگر یہ جو دل ہے نا، اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ یہ دل بہت تڑپ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ عرصہ لگے گا اسے بھولنے کو، کیونکہ وہ میری محبت تھی اور محبت تو بھلائی جا سکتی ہے، مگر غزان اس کا عشق تھا اور عشق نہیں بھلایا جاتا، کیونکہ عشق تو انسان کے جسم کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے اور پھر مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتا انسان کا۔ میں خوش بھی ہوں کہ وہ اپنے عشق کے پاس ہوگی، مگر یہ دکھ نہیں بھول رہا کہ وہ میرے پاس نہیں۔ یہ دکھ نہیں بھلایا جا رہا میک، یہ دکھ نہیں بھلایا جا رہا۔ وہ اپنے اندر کی اذیت کو میک سے شیئر کر رہا تھا، جبکہ میک اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتا اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ ایسے نہیں کرو یار، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تھی ہی نہیں تمہاری قسمت میں، اور تم دیکھنا تمہاری اس نیکی کا صلہ تمہیں بہت اچھے سے ملے گا، اور تمہارے لیے بھی ایک بہت اچھی لڑکی ہوگی جو تمہاری محبت نہیں عشق بن کر رہے گی۔ ابھی اٹھو، تم باہر چلو میرے ساتھ، تازہ ہوا میں اور کھلے ماحول میں جاؤ گی تو تمہاری حالت کچھ صحیح ہوگی۔ چلو میرے ساتھ ابھی۔ میک اسے سمجھانے کے بعد اپنے ساتھ باہر جانے کا کہنے لگا، جس پر حماد نے صاف انکار کیا، مگر میک بھی اس کا دوست تھا، اسے ساتھ لے جا کر ہی اس نے دم لیا۔ دانیال آفس کا وزٹ کر رہا تھا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ روز آفس کا 2-3 بار وزٹ ضرور کرتا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ سٹاف اچھے سے کام کرتا ہے یا نہیں۔ وہ وزٹ کے بعد آفس میں آیا تو اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے موبائل کی سکرین دیکھی تو وہاں چڑیل نام کے ہندسے دیکھ اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ایک تو اس ورشا چڑیل کو سکونے منہ میں بڑبڑاتے اس نے کال پک کی، مگر دوسری جانب سے کسی آدمی کی آواز سن کر وہ حیران ہوا۔ ہیلو دانیال، ملک بات کر رہے ہیں۔
دوسری جانب سے سوال سن دانیال کا دل اچانک ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ جی میں دانیال ہی بات کر رہا ہوں، مگر آپ کون؟ ورشا کا موبائل آپ کے پاس کیسے؟ دانیال نے بے چینی سے پوچھا۔ جی میں نہیں جانتا آپ کس ورشا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ موبائل ایک آدمی کے پاس سے کل رات ملا تھا جس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ رات یہ موبائل آف تھا، اس لیے چارج کرنے کے بعد ہم نے آن کروایا تو سب سے اوپر آپ کا نمبر تھا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل رات ہی اس آدمی کی موت ہو گئی اور ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ آپ پلیز آ جائیں، ہم اور زیادہ یہاں نہیں رک سکتے۔ دوسری جانب موجود آدمی کی باتوں پر دانیال کے چہرے پر پریشانی پھیلی اور فوراً آفس سے بھاگتے ہوئے نکلا تاکہ ہاسپٹل جا سکے۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کے دل میں آ رہے خدشات کے عین مطابق وہ باڈی لیاقت صاحب یعنی ورشا کے ڈیڈ کی تھی، مگر ورشا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کا موبائل تو تھا وہاں، مگر کسی نے بھی آس پاس کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ لیاقت صاحب کے ملازمین کے مطابق ورشا اور لیاقت صاحب ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے شادی ہال کے لیے، اسی لیے شاید وہ کل رات بارات پر پہنچ نہیں پائے تھے کہ رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لیاقت صاحب کا چونکہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس سے ملک والا سے ہی ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اور اس سارے وقت میں دانیال کو بس ورشا کی فکر تھی، کیونکہ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے اپنے بہت سے ذرائع چھوڑ رکھے تھے ورشا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور خود بھی مارا پھر رہا تھا، کیونکہ وہ صرف ورشا کو دکھاتا تھا کہ اسے محبت نہیں، مگر در حقیقت اس کو سانسوں کی طرح عزیز تھی وہ، اور اس بات کا بہت اچھے سے ثبوت اس کی حالت تھی جو ورشا کے غائب ہونے کے سبب بگڑی ہوئی تھی۔ اسے بابا ورشا کا مہندی کی رات پڑھا گیا شعر یاد آ رہا تھا اور دل اور زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ حماد اکیلا ہی آج باہر کھلی ہوا لینے نکلا تھا۔ اس نے 2 دنوں میں خود کو بہت حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ ابھی میک کے فلیٹ کی پچھلی گلی میں تھا کہ تبھی کوئی وجود بھاگتا ہوا آیا اور اس سے بری طرح ٹکرایا۔ گلی میں اندھیرا ہونے کے سبب دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر تھے، اس لیے دونوں ٹکرائے تھے۔ اس سے پہلے سامنے والے وجود سمیت وہ گرتا، اس نے اس وجود کی کمر کے گرد بازو پھرائے، اپنا بیلنس سنبھالا۔ فزیک سے اسے وہ وجود کسی لڑکی کا لگا جو بری طرح کانپ رہا تھا۔ حماد نے اگلے ہی لمحے اپنا اثار اس کے گرد سے ہٹایا۔ پلیز ہیلپ می۔ سامنے والے اسے کوئی انگریز سمجھ رہی تھی، اس لیے اپنی میٹھی اور پیاری آواز میں روتے ہوئے مدد مانگنے لگی، جبکہ سانس ایسے پھولا تھا جیسے بہت بھاگ کر آئی ہو۔ اس کے لہجے سے حماد سمجھ گیا تھا کہ وہ انگریز نہیں بلکہ کوئی ایشین ہے، اس لیے اردو میں آگے سے بولا، کون ہو تم اور کس سے بچاؤں تمہیں؟ حماد نے اس سے حیرت سے پوچھا، اور اسی پل گلی میں ایک بلب روشن ہوا جس کے سبب دونوں کو ایک دوسرے کے چہرے نظر آئے۔ سامنے والی لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ امریکہ میں پڑ رہی برف باری اور سردی کے سبب اس کے گال اور ناک لال ہوئے پڑے تھے، جبکہ سردی اور خوف کے سبب اس کے گلابی ہونٹ کانپ رہے تھے۔ شکر ہے آپ مشرق سے ہو، پلیز مجھے بچا لیں، پلیز وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ وہ لڑکی حماد کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑتی منت کرنے لگی، جبکہ حماد کو معاملہ اور لڑکی کی حالت دونوں سیریس لگی، اس لیے اسے فوراً میک کے فلیٹ میں لے گیا۔ یہ پانی پیو اور بتاؤ کیا بات ہے اور تم کس سے بھاگ رہی تھی؟ حماد اسے پانی کا گلاس پکڑاتا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ میک اپنی جاب پر تھا اس وقت، اس لیے فلیٹ پر صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ میرا نام دعا ہے، میں پاکستان سے ہوں اور یتیم ہوں، اس لیے یتیم خانے میں ہی پلی بڑھی ہوں، مگر وہاں کا اونر بہت برا انسان ہے۔ وہ ہر لڑکی جو 18 کی ہو جاتی ہے اسے بیچ دیتا ہے، اور آگے والے لوگ ان لڑکیوں اور کچھ لڑکیوں کی جو نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں ان کی مختلف ممالک میں سمگلنگ کرتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی سمگل ہو کر یہاں آئی ہوں، مگر جب وہ رستے میں ٹرک روک کر لڑکیاں گن رہے تھے تو میں بھاگ گئی وہاں سے، مگر ان کے کچھ آدمی میرے پیچھے ہی تھے، اس لیے میں مدد مانگ رہی تھی۔ پلیز سر مجھے ان لوگوں کے حوالے مت کرنا، مجھے بچا لیں پلیز۔ دعا نے روتے ہوئے جسے ساری کہانی سنائی تو حماد کچھ پل کے لیے کچھ بول ہی نہ سکا۔ کتنی بے حس اور ظالم دنیا ہے جو معصوم لڑکیوں کو اپنی عیاشی کا سامان سمجھتی ہے۔ تم فکر نہ کرو اور آرام کرو، میں یہی ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ صبح تمہارا کوئی انتظام کرتا ہوں، تم اس کمرے میں سو جاؤ اور میں اس کمرے میں ہوں گا، اگر کچھ چاہیے ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے مدد لے لینا۔ حماد اسے کمرہ بتاتا بولا تو دعا نے اسے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اتنی جلدی کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی، مگر ابھی کوئی اور رستہ بھی نہیں تھا، اور پھر اسے سامنے کھڑا لڑکا بھی اچھی تربیت کا مالک لگ رہا تھا، اس لیے ہاں میں سر ہلاتی اسے شکریہ کہتی اس کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی، جبکہ حماد اس کے کمرے میں جاتے ہی خود میک کے کمرے میں چلا گیا۔
کیونکہ دعا کو اس نے اپنے کمرے میں جانے کا کہا تھا اور فلیٹ میں 2 ہی کمرے ہونے کے سبب اب وہ میک کے کمرے میں سونے والا تھا۔ میک آج صبح 5 بجے ہی جلدی کام سے واپس آ گیا تھا، ورنہ وہ 10 بجے تک آتا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے اسے حماد کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی تو اس نے سوچا کہ شاید حماد جاگ رہا ہے، اس لیے وہ حماد سے ملنے کا سوچتے اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس سے پہلے وہ بلند آواز گڈ مارننگ کہتا سامنے ہی کسی لڑکی کو نماز پڑھتا دیکھ اس کے گڈ مارننگ بولنے کے لیے کھولے گئے منہ کے ساتھ آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کون لڑکی تھی اس کے فلیٹ میں؟ کل جب وہ کام پر گیا تھا تب تو اس کے فلیٹ پر کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، تو پھر یہ راتوں رات اچانک سے وہ لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی؟ اور پھر وہ حماد کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میک نے پورے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے حماد کو ڈھونڈنا چاہا، مگر حماد اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ جانتا تھا اگر حماد اپنے کمرے میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یقیناً وہ اس کے کمرے میں حماد والے کمرے کا دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑتے وہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑا جو حماد کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حماد اس کے بیڈ پر دنیا جہاں سے بیگانہ اپنی نیند میں گم تھا۔ میک نے بیڈ کے پاس پہنچتے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کا پانی حماد کے منہ پر پھینکا، جبکہ منہ پر پانی پڑتے ہی حماد ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کون ہے کون ہے؟ حماد سے گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھے پر حماد نے دانت پیستے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ یہ تم مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ میک نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس سے پوچھا، جبکہ حماد چند سیکنڈ غائب دماغی سے اس کو دیکھتا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تبھی اسے رات والی لڑکی یاد آئی تو حماد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے یار ہاں وہ لڑکی، میں ہی لایا تھا یہاں۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی کیونکہ اس کے پیچھے کچھ گنڈے پڑے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اسے یہاں پناہ دینی پڑی۔ حماد پیچھے سے تکیہ اٹھا کر اس سے ہی اپنا منہ پوچھتا میک کو بتانے لگا، جبکہ حماد کی سرہانے سے منہ پوچھنے والی حرکت پر میک نے غصے سے اسے گھورا۔ پوری بات بتاؤ مجھے کہ کیوں اس کے پیچھے گنڈے پڑے ہوئے تھے اور کون ہے وہ، کہاں سے ہے؟ حماد کے ہاتھ سے تکیہ کھینچ کر صوفے پر پھینکتے میک بیڈ پر بیٹھتے اسے بولا، جس پر حماد نے اسے کل رات کا سارا واقعہ سنایا۔ دعا نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی تو اس کی نظر کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ اتنی مگن ہو کر نماز پڑھ رہی تھی کہ اسے میک کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا۔ جائے نماز بیڈ پر رکھتے وہ دروازہ واپس بند کرنے گئی، تبھی اس کی نظر سامنے والے کمرے سے نکلتے حماد اور میک پر پڑی۔ حماد کو تو وہ پہچان گئی تھی کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے رات کو اس کی مدد کی تھی، مگر اس کے ساتھ کون تھا اور وہ اس کے کمرے کی جانب کیوں آ رہے تھے؟ اس کے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے اور جو خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے انہوں نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا، جبکہ خوفزدہ آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر تب تک حماد اور میک اس کے کمرے تک پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کانپ کیوں رہی ہو؟ حماد نے دعا کو خوف سے کانپتے دیکھا تو حیرانگی اور پریشانی سے پوچھنے لگا، جس پر جواب دینے کی بجائے دعا مسلسل رو رہی تھی۔ جواب تو لڑکی۔ حماد نے اس کے کندھے کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو ایک دم دعا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا میں تمہیں تمہارے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں سمجھ رہی تھی تم ایک اچھے انسان ہو، تم نے میری مدد کی، مگر تم بھی انہی حیوانوں کی طرح نکلے۔ حماد کو دور دھکیلتے دعا چیختے ہوئے بولی، جبکہ اس کے چیختے ہوئے بولے گئے الفاظ پر حماد اور میک دونوں ہی حیران رہ گئے۔ کیا بول رہی ہو تم؟ کوئی خیال بھی ہے تمہیں کہ تمہارے منہ سے کس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئی تم جو بےہودہ اور گھٹیا الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ دعا کے الفاظوں پر حماد کو بھی غصہ آیا، اس لیے وہ بھی چیختے ہوئے اس سے بولا، جبکہ میک پریشان سا سائڈ پر کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا میرے الفاظ نہیں تمہاری سوچ ہے۔ بتاؤں کیوں بلایا ہے تم نے اپنے دوست کو یہاں؟ کیوں اپنے دوست کے ساتھ میرے کمرے کی طرف آ رہے تھے؟ دعا میک کی طرف اشارہ کرتے اسے پوچھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر حماد کا اور دماغ گھوما۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری سوچ پر۔ یہ جس فلیٹ میں تم کھڑے ہو نا، یہ میرا نہیں اسی کا ہے اور یہ یہی رہتا ہے۔ رات کو یہ کام پر تھا، اسے تمہیں فلیٹ پہ نظر نہیں آیا
اور اسے میں تمہارے پاس اسی لیے لے کر آ رہا تھا کہ تمہیں اسے ملوا سکوں، مگر تم تو نہ جانے کیا سے کیا سوچنے لگی۔ گھٹیا سوچ میری نہیں تمہاری ہے، اور میں ہی پاگل تھا جو یوں ہی کسی انجان کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہت شکریہ تمہارا میرے احسان کا اچھا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب براہ کرم وہ رہا دروازہ، تم جا سکتی ہو، میں تمہیں اور یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ حماد کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک تو اس لڑکی کی مدد کی، دوسرا اسے رہنے کی جگہ بھی دی، اور اوپر سے وہ لڑکی اسے غلط سمجھ رہی تھی، گھٹیا کہہ رہی تھی۔ اس لیے حماد نے غصے سے اسے فلیٹ سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا، جبکہ دعا کو حماد کی باتیں سن کر احساس ہوا وہ کس قدر غلط سمجھ بیٹھی تھی اسے۔ پہلے جو اس کے چہرے پر غصہ تھا اب وہی شرمندگی تھی۔ سوری، دعا نے فوراً شرمندہ ہوتے معافی مانگی، مگر حماد کا اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، میں نے تم سے کہا ابھی کہ ابھی یہاں سے نکلو۔ حماد نے اس کی معافی کو رد کرتے پھر سے اسے جانے کو کہا۔ پلیز ایسے نہیں کریں، میں جانتی ہوں میں نے بہت زیادہ غلط باتیں کہیں، آپ کو بہت زیادہ غلط الفاظ استعمال کیے، مگر میں کہاں جاؤں گی، آپ تو جانتے ہیں نا میرا یہاں کوئی نہیں، پلیز ایسے نہیں کریں۔ دعا روتے ہوئے حماد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، مگر حماد پر اس کی منتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میک جو تب سے وہاں کھڑا ان دونوں کی بحث دیکھ رہا تھا، دعا کے روتے ہوئے منتیں کرنے پر اسے دعا پر ترس آ ہی گیا۔ اسے بہت اچھی اردو آتی تھی جو کہ اس نے حماد سے ہی سیکھی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی ساری باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ اچھا بس کرو حماد، ہو جاتا ہے ایسا، دیکھو نا تم نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ لڑکی کن حالات میں یہاں پہنچی ہے، ایسے میں اس کا ہر ایک شخص پر شک کرنا بنتا ہے، اور پھر وہ صحیح کہہ رہی ہے، وہ کہاں جائے گی، معاف کر دو اسے۔ میک حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تو دعا نے تشکر بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو کر دیتا ہوں معاف، لیکن اگلی بار نہیں کروں گا۔ حماد ایک سخت نگاہ دعا پر ڈالتا میک سے بولتے ہوئے واپس پلٹ کر میک کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے دعا میک سے معافی مانگنے کے ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی۔ 3 دنوں کی انتھک کوششوں کے بعد جا کر دانیال کو ورشا کے بارے میں انفارمیشن ملی تھی، اور وہ فوراً اس ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا جہاں پر ورشا کی موجودگی کا علم ہوا۔ یہ ہاسپٹل راولپنڈی میں موجود تھا، اور دانیال سارا رستہ یہی سوچتا گیا کہ آخر ورشا راولپنڈی ہاسپٹل میں کیسے پہنچی، مگر اس کا جواب تو اسے ہاسپٹل جا کر ہی ملنا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے اس کا خبری دروازے پر ہی مل گیا جس نے اسے ورشا کے یہاں ہونے کی اطلاع دی تھی۔ وہ شخص اسے ورشا کے کمرے تک پہنچانے کے بعد خود واپس چلا گیا، جبکہ دانیال بنا دیری کے کمرے کے اندر گیا اور سامنے اسے ورشا ہاسپٹل بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی نظر آئی، جبکہ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی سے ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ دانیال بھاگتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب پہنچا، جبکہ کمرے میں قدموں کی آڑ پر ورشا نے آنکھیں کھولتے دانیال کو دیکھا۔ ورشا تم ٹھیک ہو نا؟ دانیال نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ کون؟